शालोम एवरीवन। हम खुदावंद के जाली मुक़द्दस नाम में एक दूसरे की सलामती चाहते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम आज लव एज अ कंडीशन अथॉरिटी इसके बारे में कुछ देखते हैं, कुछ सीखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। देखा जाए तो प्यार कलाम के वसीले हमें क्या बताता है। मोहब्बत मेरी नज़र में सिर्फ़ एक ही डेफिनेशन है, वो है जीसस। क्योंकि उसके अलावा मोहब्बत का दर्द देने वाला कोई नहीं है, मोहब्बत को पूरा करके दिखाने वाला कोई नहीं है। खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी, इस कदर मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पे मान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये मोहब्बत है जो सिर्फ हमारे खुदावंद ने हमारे साथ की। अब उस मोहब्बत को जब यीशु मसीह ने पूरा किया, उन्होंने भी अपने बाप के साथ मोहब्बत दिखाई और कहा क्या बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो, और अपनी जान उसके प्यारों के लिए दे दी ताकि मेरे बाप के प्यार, जिनसे मेरा बाप प्यार करता है, वो बच जाएं। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो जी उठे और अपने शागिर्दों को भी, जो लास्ट मैसेज उनका था वो ये था कि जाओ और कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ। ये खुदा ने जो अपने बेटे को कुव्वत अथॉरिटी दी थी कि वो जाए और ये काम करके दिखाए, वो ये करे, मेरे लोगों को बचाए, उनके गुनाह माफ़ करे, लंगड़ों को चलाए, मुर्दों को ज़िंदा करे, वो अंधों को आंखें दे। ये सब अथॉरिटी यीशु मसीह को खुदा की तरफ से थी। और यीशु मसीह ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में यही कहा कि मैं अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करता हूँ। और जो जो कलाम में उनके बारे में लिखा था, पेशेंट गोइयाँ हुई थी, वो तमाम कंप्लीट होती गई। और उन्होंने कहा कि जो बाइबल में ईसाया नबी की किताब में मेरे बारे में लिखा है वो पूरा हो गया है। तो लोग उन पे डाउट करते थे। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं बख्शा। जब यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हो चुका, मैं आ गया हूँ, तो लोगों ने हैकल में ही उनको मारने की कोशिश की। लेकिन अभी जबकि उनका टाइम नहीं था तो उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता था, वो बच गए। वैसे ही खुदा ने अपने कहा था कि मेरे साथ अगर हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे दरख्तों के साथ क्या किया जाएगा। तो वैसे ही हमने देखा है कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी बहुत तकलीफ़ें अपनी लाइफ में सही हैं। उन्होंने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं और उनकी मौतें हम जब देखते हैं हिस्ट्री में तो हमें पता चलता है कि वो कितनी बुरी मौत मरे हैं। लेकिन उन्होंने यीशु के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए उसे कबूल किया, क्योंकि पौलुस रसूल की तरह वो कहता है कि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफ़ा है। तो बेशक अगर हम ज़िंदा हैं तो भी उसके नाम को जलाल दें, और अगर मर भी जाएं तो भी उसकी ही बढ़ाई हो। हम वैसे ही पौलुस रसूल की ज़िंदगी को अब देखते हैं कि पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से शागिर्द नहीं है, लेकिन खुदा ने खुद उन्हें सिलेक्ट किया। वो एक ऐसा बंदा जो कि लोगों को मार रहा है, किन लोगों को, मसीहों को मार रहा है, क्योंकि वो उनको नहीं पसंद करता, क्योंकि वो असल मोहब्बत को जान रहे हैं, असल खुदा को जान रहे हैं। और इसी का तो सबको मसला है। पौलुस रसूल ने भी वो काम किया। उस मसीहों को वो घर में घुसकर, चाहे औरतें होती या मर्द होते, उन्हें घसीट कर निकालता, मारता और सरदारों के सामने पेश करता था। लेकिन जब वो अपने इसी मिशन पर जा रहा था तो खुदा उस पर ज़ाहिर हुए हैं, ज़िंदा आंखों के सामने। यानी कि कोई और नहीं देख रहा, बट वो खुद देख रहा है कि उसके ऊपर एक रोशनी चमक रही है और ऊपर आसमान से आवाज़ आ रही है, ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है। तो उसने खुदा को तंग कर रहा है। डेफिनेटली जब आप खुदा के लोगों के साथ कुछ बुरा करते हैं तो वो खुदा कहता है कि जो मेरे लोगों को तंग करता है, उन्हें छेड़ता है, वो मेरी आँख की पुतली को हाथ लगाता है। तो बेशक वो भी वो काम कर रहा था। और खुदा तो हमारा अजीब काम करने वाला खुदा है, तो वो अजीब काम करता है। वो आपके दुश्मनों को आपका यार बना देगा, वो आपके दुश्मनों को आपका बचाने वाला बना देगा। वैसे ही पौलुस रसूल जो कि मसीहों को मारते थे, खुदा ने उन्हीं को पकड़ा
انہیں ہی تبدیل کر دیا، انہیں ہی ایک نیا بنا دیا۔ ساؤل کے بعد ان کا نام پولوس رکھا گیا تاکہ وہ خداوند کا کلام پھیلانے والا بنے۔ خدا نے جب جب جس کو اپنا کہا، خدا نے اگر اس کا نام اس کے مطابق نہیں ہے تو خدا نے چینج کیا ہے۔ تو بے شک خدا نے پولس رسول کو بھی اپنے لیے استعمال کیا، اور یہ نہیں کہ وہ تب جا کے سلیکٹ ہوا، بلکہ وہ تو پیدائش سے ہی خدا جی نے اس کو اپنے لیے چن لیا تھا کہ یہ میرے کام کرے گا۔ لیکن خدا کے کام کرنے کے لیے اس سے پہلے آپ کو بہت ساری مشکلوں سے گزرنا بھی پڑتا ہے، کچھ ایسا ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جب تک آپ کو غلط چیز نہیں پتہ ہوگی تو اس کی سچائی جب آپ کو پتہ چلے گی تو آپ اسے کیسے یقین کریں گے۔ تو پولس رسول کو نہیں تھا اس بات کا کہ جو مسیح ہے وہ سچا ہے، یسوع نے ہماری خاطر جان دی ہے اور وہ مردوں میں سے زندہ ہے۔ تو وہ غلط کام کر رہے تھے، مسیحوں کو مار رہے تھے، لیکن جب خدا نے ہی انہیں پکڑ لیا، انہیں سلیکٹ کر لیا، جو کہ پیدائش سے وہ سلیکٹ تھے، تو خدا نے انہیں اپنے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ ان کی زندگی میں وہ پہلے اپنی بینائی کھو دی 3 دن کے لیے، اور خدا کے بندے نے آ کے جیسے کہ رویا میں کہا تھا کہ جا کے تو اسے شفا دے اور اسے کہے کہ میرا تو نہیں کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے جب بینائی حاصل کی دوبارہ تو انہوں نے بپتسمہ لیا، اور وہ وہاں پر تھمے نہیں رہے کہ میں پہلے دعا کرتا ہوں، کیا میں پوچھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں، بلکہ فوراً کلام میں لکھا ہے کہ فوراً وہ نکل پڑے اور جا کے خدا ان کے شاگردوں کے ساتھ انہوں نے میل جول بڑھایا اور خدا کا کلام پھیلانا شروع کیا۔ تو انہوں نے فوراً کیا، کیونکہ اب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ سچائی کیا ہے۔ جب آپ کو سچائی پتہ چل جاتی ہے تو سچائی آپ کو آزاد کرتی ہے۔ تو بے شک خدا نے پولس رسول کو آزاد کیا اور ان کو اب اپنے لیے استعمال کیا تاکہ ان کے وسیلے اب دوسروں کو آزادی بخش سکے۔ لیکن پولس رسول کی زندگی میں جہاں تک ہم دیکھتے ہیں، ان کے خطوں میں یہ بات کا ظاہر کیا جاتا ہے کہ لوگ ان کو یہ قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا کے شاگرد تو 12 ہیں اور وہ یسوع مسیح نے خود سلیکٹ کیے ہیں، وہ ان کے اوپر سے ان کو اتھارٹی ملی ہے۔ لیکن پولس رسول تو آدمیوں نے اس کو اختیار بخشا ہے، یہ آیت، کیونکہ وہ سب ڈرتے تھے اس سے، کیونکہ وہ مارتا تھا پہلے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دماغ میں برا ہی تھا، کیونکہ وہ اس نے کبھی اچھا نہیں کیا تو کوئی اس کے بارے میں اچھا سوچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اس بات کا اظہار کیا کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی سے یہ کام کرتا ہوں، انسان کی مرضی سے نہیں، کیونکہ ہم انسان کی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتے، اگر وہ ہمیں کہے بھی تو بھی نہیں، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ پولس رسول کی زندگی میں پھر بہت ساری تکلیفیں آئی ہیں۔ ان کو جب پہلا بار ان کے لیے منصوبہ بنایا گیا کہ انہیں قتل کیا جائے اور وہ پھاٹکوں پہ انتظار کرتے تھے، تو ان کے شاگردوں نے انہیں بس ایک ٹوکرے میں بٹھا کر دیوار سے نیچے اتار دیا تاکہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ تو خدا نے ان کی جان کو بچایا، کیونکہ ابھی ان کا وقت نہیں ہے کہ وہ ہلاک کیے جائیں۔ اسی طرح انہوں نے قید میں وقت گزارا ہے، اور قید میں بھی وہ خداوند کی حمد کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ جس حال میں رکھے وہ حال بہتر ہے، وہ جس حال میں ہمیں رکھتا ہے وہ ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بیسٹ ہی جانتا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں نے کبھی برا نہیں کرتا۔ تو پولس رسول نے قید میں بھی خدا کی حمد و ثنا کی، اور ہم اس کی پرستش سے دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آیا اور اس نے تمام زنجیریں اس قید خانے کو ہلا کے رکھ دی، اس کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دی ہے۔ تو بے شک خداوند ہمارے ہر تکلیف میں، اگر ہم قید میں ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہم پریشانی میں تو بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم پولس رسول کی زندگی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور جب وہ کیسر کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور کشتی جس میں وہ سوار تھے وہ پہنچ ہی نہیں پائی، کیونکہ انہوں نے پہلے خدا کی ہدایت سے انہیں منع کیا کہ نہیں کرے، لیکن انہوں نے اس کی نہیں سنی، اور جب طوفان میں پھنسے تب وہ دیکھ رہے تھے کہ اب ہمارے سامنے صرف موت ہے، بچنے کی کوشش کرتے، بٹ خدا نے اپنے بندے کے وسیلے کلام کیا کہ اے پولس، میں تیری خاطر، کیونکہ وہ خدا کا تھا، تیری خاطر ان سب کی جان کو بچا کے رکھوں گا، کشتی تباہ ہوگی بٹ تم سب بچ جاؤ گے۔ اور ویسا ہی ہوا کہ کشتی کا کوئی نام و نشان نہ رہا، بٹ جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے سب کے سب سلامتی سے ایک جزیرے پہ پہنچے، اور خدا نے ان سب کی جانوں کو محفوظ رکھا۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جزیرے پہ پہنچے ہیں وہ طوفان نہیں روک پایا اس کو خدا کا کام کرنے سے، یہ اتھارٹی ہے،
یہ اتھارٹی ہے خدا کی طرف سے کہ انسان اگر آپ کو روکے تو بھی وہ نہیں روک سکتا، اور اگر نیچر بھی اس میں شامل ہو جائے تو بھی وہ نہیں روک سکتی، کیونکہ یہ اتھارٹی کسی انسان کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تبھی تو طوفان بھی نہیں روک پایا۔ پھر جب وہ جزیرے پہ ہیں اور انہیں سانپ نے ڈسا، وہ سانپ اپنا نہیں زہر، سانپ کا زہر ان کے اندر کام نہ کر پایا، کیونکہ خدا کی طرف سے انہیں یہ اتھارٹی ہے کہ انہیں اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ خداوند جی نے جس برکت کو جن پہ اپنا وہ ظاہر کرتا ہے، وہ انہیں کسی بری چیز کو ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، اپنے لوگوں کو وہ خود اپنی باڑ لگا دیتا ہے ان کے ارد گرد، تاکہ کوئی بھی چیز انہیں چھو نہ سکے، اور اگر چھوئے بھی تو ان کے اندر کوئی کام نہ کر سکے۔ پولس رسول کے اندر طوفان نے اس کو نہیں روک پایا، وہ سانپ کا زہر اسے نہیں روک پایا، اور اس نے کہا کہ مجھے روم پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ مجھے کیسر کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے، مجھے خدا کی گواہی دینی ہے۔ تو یہ اتھارٹی، یہ سب کچھ جو ہم دیکھتے ہیں پولس رسول کی زندگی میں، یہ سب خدا کی طرف سے ہے، یہ صرف خدا کر سکتا ہے۔ انسان کی اتھارٹی کیا کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن وہ کام نہیں کر سکتی جو اتھارٹی ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ تو خداوند جی نے پولس رسول کی زندگی سے ہم بہت ساری برکتیں نازل کی ہیں کہ اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ پولس رسول کی کہا گیا ایک لائن ہے جو میری بہت فیوریٹ ہے، وہ یہ کہ اے خداوند تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ خداوند میری مشکلوں کو ختم کر دے گا، فضل یہ ہے کہ خداوند میری مشکلوں میں میرے ساتھ چلے گا۔ اور ہم پولس رسول کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان 12 شاگردوں کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن خدا ان کے ساتھ ہے، خدا نے کبھی نہیں اسے چھوڑا، خدا نے ہمیشہ اس کی مدد رہنمائی کی ہے، اور خدا نے اپنا کلام اس کے اوپر ظاہر کیا، اور وہ اب اس مشن کو لے کر جو میرے خدا کا ہے آگے بڑھا ہے۔ ہم ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی چیز روک نہیں سکتی اگر ہماری بلاہٹ خدا ان کی طرف سے ہے، بے شک جبکہ اسی کی طرف سے ہے، کیونکہ کوئی انسان ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ کام کرو، اور نہ ہی ہم کریں گے، کیونکہ جب تک ہم چاہیں بھی تو بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری خدا کی طرف سے نہ ہو۔ تو بے شک یہ خدا کی مرضی تھی، اس کی اتھارٹی تھی، اس کا لو تھا، اس کا پیار تھا ہمارے لیے کہ وہ ہمیں چنتا ہے۔ ہم گناہ گار ہوتے ہیں تو بھی وہ ہمیں چن لیتا ہے، وہ اپنی ہماری ماں کے پیٹ سے ہی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں سلیکٹ کر لیتا ہے کہ یہ میرے لیے کرے گا، یہ میرے لیے کچھ کرے گا، میں نے اسے چھوا ہے، میں نے اسے بلیس کر دیا ہے، اب یہ میرا ہے۔ جس پہ خدا کی مہر ہو جاتی ہے، چاہ کے بھی کوئی اسے نہیں لے سکتا۔ تو بے شک پولس رسول پہ خدا ان کی مہر تھی، اور ہم پر بھی۔ تو خداوند ہمیں بھی پولس رسول کی طرح استعمال کرے، جس طرح انہوں نے خداوند کا کلام پھیلانے سے باز نہیں آئے، ہم بھی خداوند کا کلام پھیلانے سے باز نہ آئے۔ اسی طرح خداوند میں بڑھتے چلے جائیں، اور وہ جو اتھارٹی ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے اس سے ایمانداری کے ساتھ، پورے بھروسے ایمان کے ساتھ خداوند کے لیے استعمال کریں، اس کے لوگوں کے لیے استعمال کریں، اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ خداوند جی کا بہت بہت شکر ہو۔